हेलो। मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर। पिछली बार हमने एक सीरीज का आगाज किया था जिसके बारे में मेरा ये ईमान है कि ये बाइबल के सबसे दिलचस्प मौजूआत में से एक है, और वो है खुदा की हैकल। हमने देखा कि इंसान के लिए खुदा का हतमी मकसद ये है कि हम जिंदा खुदा की हैकल बने। इसका मतलब ये है कि खुदा हमारे अंदर रहता है और अपना जलाल हमारे जरिए से जाहिर करता है। ये खुदा का हतमी मकसद है, और इसीलिए खुदा ने वक्त के आगाज में हैकलों का तस्वुर मुतारिफ करवाया। इसी वजह से इंसान हत्ता के गैर कौमें भी हैकल को समझती हैं और उनके पास हैकलें हैं, क्योंकि खुदा ने ये तस्वुर शुरू में ही जाहिर किया था, यानी वो जगह जहाँ खुदा इंसान के साथ और उसके अंदर सकूनत करेगा। तो हमने ये देखा कि ज़मीन पर जितनी भी हैकलें हैं, और हम इस सीरीज़ में उन पर गौर करेंगे, वो दरअसल आसमानी हैकल के नमूने पर बनाई गई हैं। और हमने देखा, और बाइबल भी हमें आसमानी हैकल के बारे में कई बातें बताती है। तो हमारे पास कई नमूने हैं, यानी ज़मीन पर जितनी भी हैकलें हैं, और इन सब में खुदा की अबदी हैकल के बारे में कुछ न कुछ मुकाशफा छुपा हुआ है। आसमानी हैकल भी हमें अबदी हैकल के बारे में कुछ बताती है, यानी वो अबदी हैकल जो कि खुद इंसान है, यानी मसीह में निजात याफ्ता इंसान। ये हमने पिछली बार देखा। तो हम इस सफ़र को हैकल के बारे में मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये वाकई बहुत सी आयात में बयान हुआ है और हमारी रूहानी ज़िंदगी को बयान करता है कि खुदा हम में किस तरह काम करना चाहता है। तो हम तमाम मुख्तलिफ हैकलों से तमाम सुराग इकट्ठे करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह हम आहंग होकर मुकम्मल मुकाशफा फ्राहम करती हैं, क्योंकि खुदा सब कुछ एक साथ ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि बतदरीज ज़ाहिर करता है। तो एक बात जो हमें हैकल के बारे में समझनी चाहिए ये है कि चाहे वो खैमा इज्तिमा हो या बाइबल में बयान करदा खुदा की कोई भी हैकल, इन सब का 3 हिस्सों पर मुश्तमिल मंसूबा होता है। इसमें पाक तरीन मकाम है जो सबसे पाकीज़ा जगह है, फिर पाक मकाम है, और फिर बैरूनी सहन है। तो 3 हिस्सों में पाकीज़गी की दर्जा बंदी है, और इनके 3 हिस्से हैं क्योंकि ये सब इंसान की तस्वीर हैं। इंसान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है क्योंकि वो खुदा की शबी पर बनाया गया है। वो तसलीस वाला खुदा है, और खुदा यानी रूह, जान और जिस्म है। और फिर देखें, और इस तरह खुदा की हैकल होने के नाते हम इन 3 हिस्सों में बनाए गए हैं। पहला थस्सलुनीकियों 5 में लिखा है, तुम्हारी पूरी रूह, जान और जिस्म बेऐब महफूज रहें। एक तरीका ये कहने का है कि हम एक रूह हैं, हमारे पास एक जान है, और हम एक जिस्म रखते हैं, क्योंकि खुदा की शबी में जो रूह है, हम रूह हैं, यही हमारी असल है। लेकिन रूह को इजहार के लिए जान और फिर जिस्म की ज़रूरत होती है। और हम ये इंसान की असल तख्लीक में पैदाइश दूसरे बाब में देखते हैं। इसमें लिखा है, खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया, तो उसने उसका जिस्म बनाया। और फिर लिखा है, खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, यानी लफ्ज रूह के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो उसने खुदा की सांस से सांस ली, उसने इंसान को अपनी रूह दी, और उसकी रूह जिस्म के अंदर गई। और फिर लिखा है, तो इंसान जीती जान हुआ। तो रूह और जिस्म के मिलाप से हम देखते हैं कि जान बनी। इसका मतलब यह है कि जान, रूह और जिस्म के दरमियान एक राबता है। तो जो चीज़ आपकी रूह से आती है उसे आपकी जान से गुजरना पड़ता है, और फिर जिस्म के जरिए जाहिर होती है। तो हम एक रूह हैं, हमारे अंदर एक जान है, और हम एक जिस्म में रहते हैं। और खुदा ने रूह को तख्लीक किया, ये हमारी रूह है जो खुदा की रूह से बराह रास्त राबता रखती है। लिखा है, खुदा रूह है, और जो उसकी इबादत करते हैं उन्हें रूह और सच्चाई में इबादत करनी चाहिए। तो खुदा ने रूह को तख्लीक किया, तो ये पाक तरीन मकाम है। देखें, रूह पाक तरीन मकाम से मुताबिकत रखती है, और उसने उसे अपने रहने की जगह बनाया। पाक रूह हमारी रूह के अंदर रहता है। ये तख्त भी है। हैकल में अहद का संदूक भी पाक तरीन मकाम में खुदा का तख्त था। तो रूह भी पाक तरीन मकाम में है, और ये तख्त है, ये इख्तियार की जगह है, ये ताकत की एक जगह है, और ये
پاکیزگی کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا رہتا ہے، یہ بلند مقام ہے، یہ پوشیدہ جگہ ہے، اور یوں یہ وہ مقام ہے جہاں سے خدا حکمرانی کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری روح سے حکمرانی کرے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ اپنی زندگی ہماری روح میں جاری کرتا ہے۔ تو خدا کے انسان کے لیے منصوبہ یہ ہے کہ ہم خدا کے روح کی ہیکل ہوں، وہ ہماری روح میں سکونت کرے، اور ہماری روح سے وہ ہماری جان اور ہمارے جسم کو اپنی حضوری زندگی اور جلال سے بھر دے، جو ہماری روح سے جاری ہو، اور اس کی تصویر زندگی بخش پانیوں کے طور پر دی گئی ہے۔ کچھ ہیکل سے زندگی بخش پانی بہتا ہے، اور کبھی کبھی اسے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ خدا کا نور ہم سے چمک رہا ہے، تو ہم تین جہتوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جسم بیرونی صحن ہے، بیرونی صحن سب کو نظر آتا ہے، اور یہ قدرتی دنیا سے رابطے میں ہے، اور یہ قدرتی روشنی سے منور ہوتا ہے۔ یہ ہمارا جسم ہے۔ اب ہماری جان، جہاں ہمارا ذہن ہے، مرضی، جذبات اور شخصیت ہے، یہ پاک مقام کے مطابق ہے، اور یہ باہر سے نظر نہیں آتا، جیسا کہ مثال کے طور پر خیمہ اجتماع میں، لیکن اپنی جان کے ذریعے ہم خیالات اور جذبات کی دنیا سے رابطہ رکھتے ہیں، اور خیمہ اجتماع میں پاک مقام کو روشنی یعنی منورہ سے منور کیا جاتا ہے، اور یہ خدا کی روشنی کی تصویر ہے جو اس کے کلام اور روح کے ذریعے سے آتی ہے، اور یہ جان اور پھر ہیکل کا سب سے اندرونی حصہ ہماری روح ہوتی ہے۔ یہ پاک ترین مقام کے مطابق ہے۔ اور پھر دیکھیں، خدا پاک ترین مقام میں عہد کے صندوق پر سکونت کرتا تھا، وہیں اس کی حضوری اور جلال کا مرکز تھا، اور پاک ترین مقام میں واحد روشنی خدا کا جلال تھا، اور یہی دراصل آپ کی روح ہے۔ خدا کی تعریف ہو، اور یہی وہ خاکہ ہے، لیکن ہم صرف فردن فردن خدا کی ہیکل نہیں۔ اس حقیقت پر میں واقعی توجہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم اجتماعی طور پر خدا کی ایک عظیم ہیکل بنائے گئے ہیں۔ ہم گویا زندہ پتھر ہیں جو ایک بہت بڑی خدا کی ہیکل میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی اس عظیم ہیکل میں ایک منفرد جگہ ہے جو روح القدس کی ہیکل ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ دوسرے الفاظ میں ہم رکن ہیں، ہم خدا کی ہیکل میں زندہ پتھر ہیں، ہم خدا کے خاندان کے رکن ہیں، ہم مسیح کے بدن کے رکن ہیں۔ یہ صرف ہمارے اور خدا کے درمیان معاملہ نہیں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس سے بڑی کسی چیز کا حصہ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یسوع نے اسے متی 16 باب کی 13 آیت میں کیسے پیش کیا۔ لکھا ہے، جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اب یہی اصل مسئلہ ہے، کیونکہ یسوع بادشاہی میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ اگر آپ بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو جاننا ہوگا کہ وہ کون ہے۔ یہی سوال ہمیں لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، تم یسوع کو کیا سمجھتے ہو؟ اور پھر ان کے جواب سے آپ خوشخبری سنا سکتے ہیں۔ آپ یسوع کے ذریعے بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کو جاننا ضروری ہے کہ وہ کون ہے۔ اب آپ دیکھیں، پطرس اس شخص کی مثال دیتا ہے جو ایمان رکھتا ہے اور حقیقت میں یسوع پر ایمان کے ذریعے خدا کی ہیکل میں داخل ہوتا ہے۔ 16 آیت آپ دیکھیں۔ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس پر ظاہر ہوا کہ یسوع صرف انسان نہیں، وہ خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ مسیح ہے۔ اور یسوع نے جواب دیا اور اسے کہا، مبارک ہے تو۔ اب مبارک ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو ابدی زندگی اور نجات حاصل ہو چکی ہے۔ وہ مسیح پر ایمان کے ذریعے نجات یافتہ ہے۔ مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں یسوع کا یہ مکاشفہ نجات کی کنجی ہے۔ آپ نے پہچان لیا، قبول کر لیا، اور آپ نے یسوع کا اقرار کیا، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ اب دروازے کے اندر ہیں اور آپ مبارک ہیں۔ خدا کی زندگی آپ میں آتی ہے اور حقیقت میں آپ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، آپ خدا کی ہیکل کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی یہ خدا کا مافوق الفطرت کام ہے۔ 18ویں آیت، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے۔ اب پطرس یہاں پیٹروس ہے، جس کا مطلب ہے چھوٹا پتھر، زندہ پتھر۔ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا۔
اور یہاں لفظ چٹان پترا ہے، جس کا مطلب ہے عظیم مضبوط بنیاد کا پتھر۔ پس وہ کہتے اس چٹان پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ پس مسیح یہی چٹان ہے، یعنی بنیاد کا پتھر ہے، اور پترس ایک چھوٹا پتھر ہے جو کسی بڑی چیز کا ایک حصہ ہے، ایک زندہ پتھر۔ وہ کہتے اس چٹان پر میں اپنی کلیسیا تعمیر کروں گا۔ تو یسوع کہتا ہے کہ میں کچھ بناؤں گا، میں کچھ تعمیر کروں گا جسے میری کلیسیا کہا جاتا ہے، اور پترس تم صرف ایک مثال ہو اس کی جو ایمان لاتا ہے، اور پھر تم اس کلیسیا کا حصہ بن جاتے ہو جو اس بنیاد کی چٹان پر تعمیر ہوئی ہے، جو کہ مسیح ہے۔ تو تم اصل چٹان کا ایک ٹکڑا ہو، یعنی کیونکہ ہم ایک زندہ پتھر ہیں، پیٹروس، جو مسیح کی پیٹرا پر تعمیر ہیں۔ ہم مسیح کی زندگی اور فطرت میں شریک ہیں، ہم اسی طرح سے بنائے گئے ہیں جیسے وہ، اگرچہ وہ بڑی بنیاد کی چٹان ہے اور ہم صرف ایک زندہ پتھر ہیں، لیکن ہم کسی بڑی چیز کا حصہ ہیں۔ اور یسوع کی کلیسیا بہت سے پتھروں پر مشتمل ہے، جیسے پترس ہم مردہ پتھر تھے، لیکن جب ہم نے یسوع پر بھروسہ کیا اور اس کی بنیاد پر آئے تو اس کی زندگی ہم میں آئی اور ہم زندہ پتھر بن گئے۔ اور یسوع صرف انفرادی پتھروں کا ڈھیر نہیں چاہتا جو نجات پا چکے ہوں، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس عظیم ہیکل میں جوڑا جائے جسے کلیسیا کہا جاتا ہے، جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ خدا کے جلال کے لیے مل کر فٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح پترس بہت سے لوگوں کی مثال ہے جو ایمان لائیں گے اور پترس کی طرح سے جواب دیں گے، وہ بھی برکت پائیں گے، اور اس عظیم روحانی عمارت خدا کی ہیکل میں ایک زندہ پتھر بن جائیں گے۔ اور ہم سب کو محبت کے بندھن میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہ ایک فاتح کلیسیا ہے، عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اب یسوع نے زیر بحث موضوع کو نہیں بدلا، وہ اپنی کلیسیا کی تعمیر اور بنیاد کے پتھر کے طور پر بات کرتا ہے۔ وہی بنیاد کی چٹان ہے، اس بنیاد کو رکھنے کے حصے کے طور پر اسے موت برداشت کرنی پڑی اور پھر تیسرے دن دوبارہ زندہ ہوا۔ یہ سب اس کے کلیسیا کے لیے بنیاد کا پتھر بننے کا ایک حصہ ہے۔ کلیسیا صرف مسیح کی موت اور قیامت کے بعد خدا کی ہیکل کے طور پر وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھیں یسوع نے ابھی کہا ہے کہ وہ اس نئی خدا کی ہیکل کی بنیاد کا پتھر ہے۔ آپ جانتے ہیں قدیم زمانے میں جب بنیاد رکھی جاتی تھی تو عمارت کو خدا یا کسی دیوتا کے نام پر خون کی قربانی دے کر وقف کیا جاتا، یعنی دروازے کے مقام پر اگر وہ شہر ہوتا تو یہ وہ جگہ ہوتی جہاں دروازے بننے ہوتے، یہ قربانی ذبح کی جاتی اور بنیاد میں دہلیز پر دفن کی جاتی، پھر دہلیز کا پتھر اس پر رکھا جاتا اور اس پر خون چھڑکا جاتا تاکہ پوری بنیاد اس سے جڑ جائے اور پوری عمارت جو اس پر بنائی گئی ہے اس میں متحد ہو، اور اس عمارت میں رہنے والے سب خدا کے نام پر وقف ہو جائیں۔ اگر کوئی اس میں یعنی اس عمارت میں داخل ہوتا تو اسے خون کے ذریعے دروازے کے ذریعے داخل ہونا پڑتا، اور اس طرح وہ پاک قرار پاتا۔ چوکھٹ پر قربانی کی جگہ کو بہت زیادہ پاک سمجھا جاتا تھا تاکہ کوئی بھی اس پر قدم رکھنے کی جرات نہ کرے، کیونکہ اس طرح وہ خون کی بے حرمتی اور توہین کرتا۔ پھر دیکھیں جب عمارت مکمل ہو جاتی تو قربانی کے خون کو دروازوں کی چوکھٹوں پر بھی چھڑکا جاتا تاکہ باہر کی برائی سے اس کی حفاظت ہو سکے۔ ہم اس طرح کی بات فسح کے موقع پر بھی دیکھتے ہیں۔ اب یسوع کہتا ہے کہ میں اپنی ہیکل یعنی کلیسیا کی بنیاد کی چٹان اور بنیاد کی قربانی ہوں، اور دیکھیں موت اور قیامت کے ذریعے اب اس کی ایک مضبوط بنیاد ہے جو خدا کے لیے پاک کی گئی ہے، اور یسوع اپنی موت اور جی اٹھنے کے ذریعے سے قربانی بن کر اور دوبارہ زندہ ہو کر بنیاد کی چٹان بن گیا، اور اس طرح وہ ساری عمارت کو خدا کے سامنے قائم رکھتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ مجھے بنیاد کے خون کی قربانی کے طور پر مرنا ہے تاکہ یہ حقیقت بن سکے۔
اور یوں یسوع نے جان دی، وہ بنیاد کی قربانی کے طور پر دفن ہوا، اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کیا تاکہ وہ خدا کی ہیکل کی بنیاد بن سکے، اور اپنے بہائے گئے خون کی بنیاد پر مسیح زندہ کیا گیا، قائم کیا گیا اور خدا کے لیے بنیاد کی چٹان کے طور پر قرار پائے تاکہ خدا کی ہیکل کے لیے بنیاد بن سکے۔ عبرانیوں میں لکھا ہے، صلح کا خدا جس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، جو بھیڑوں کا عظیم چرواہا ہے، ابدی عہد کے خون کے وسیلے سے وہ دوبارہ زندہ ہوا اور بنیاد بن گیا، اور پھر اس کے ساتھ اتحاد کے ذریعے اس کے خون کے وسیلے ہم بھی اس پر اپنی مضبوط بنیاد کے طور پر قائم کیے جاتے ہیں اور خدا کے لیے مخصوص کیے جاتے ہیں۔ تو یسوع اپنی موت، اپنے دفن ہونے اور جی اٹھنے کے ذریعے ہماری بنیاد کا پتھر بن گیا، اور ہم اس کے خون کے وسیلے خدا کے لیے پاک کیے گئے، اور ہم اس میں ہمیشہ کے لیے خدا کے سامنے قائم کیے جاتے ہیں اور پاک بنائے جاتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور یہ تصویر ظاہر کرتی ہے کہ ہیکل میں داخل ہونے اور اس کا حصہ بننے کے لیے ہمیں دروازے سے، یعنی مسیح کے وسیلے اور چوکھٹ کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ چوکھٹ اس کا زندہ ہونا ہے جو اس کے بہائے ہوئے خون سے مضبوط کی گئی، یعنی آپ کو مسیح کو قبول کر کے اور اس کی قربانی پر بھروسہ کر کے داخل ہونا ہے اور اس کے خون کے وسیلے سے اندر آنا ہے، اور پھر اس خون کے وسیلے ہم اس کے ساتھ اتحاد میں آ جاتے ہیں اور خدا کے لیے پاک کیے جاتے ہیں، اس کے ابدی ہیکل میں ایک زندہ پتھر کے طور پر قائم کیے جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کے خون کے وسیلے سے محفوظ رہتے ہیں، تو ہم دشمن سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب چوکھٹ کا پتھر جو زندہ مسیح ہے، جو بنیاد کو مکمل کرتا ہے، اس کی ہستی کی کلیت، اس کی زندگی، اس کا کام، جو کچھ اس نے کیا، پھر اس کی موت اور اس کا زندہ ہونا بنیاد کو مکمل اور قائم کرتا ہے۔ یسوع دروازہ ہے اور اس کا خون دروازے پر موجود ہے، اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا دروازہ یسوع کے خون کے ذریعے ہے۔ تو بادشاہی میں ہونے کے لیے، اس ہیکل میں ہونے کے لیے، ہمیں اس کی قربانی اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان کے ذریعے داخل ہونا ہوگا، جو کہ دہلیز کا پتھر ہے۔ تب ہم آرام پا سکتے ہیں اور ہم اس پر اپنی چٹان کی بنیاد کے طور پر قائم ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہم اس کی الہی فطرت اور اس کی ابدی زندگی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور ہم اس کی ابدی زندگی اور پاکیزگی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کے خون کے وسیلے سے ساری عمارت خدا کے لیے مخصوص کی جاتی ہے، جو خدا کی ملکیت ہے اور اس کے پاکرو سے معمور ہے اور اس کے قبضے میں ہے۔ تو یسوع خدا کا برہ ہے، وہ بنیاد کا پتھر ہے اور وہی دروازہ ہے، اور یہ سب تصویریں ایک ساتھ مل جاتی ہیں۔ اس کے خون کی قربانی کو رد کرنا ہولناک بات ہے، اسے عام اور بے وقت سمجھنے اور اس کا انکار کرنے کا نتیجہ ابدی سزا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ شخص جو خدا کے بیٹے کو پاؤں تلے رونتا ہے اور عہد کے خون کو جس کے وسیلے سے وہ پاک کیا گیا عام چیز سمجھتا ہے اور فضل کے روح کی توہین کرتا ہے، وہ کتنی سخت سزا کے لائق ٹھہرے گا۔ سب کچھ اس پر منحصر ہے کہ آپ اپنے آپ کو فروتن کرتے ہیں اور یسوع کے خون پر بھروسہ کرتے ہیں، اور تب آپ اندر داخل ہوتے ہیں۔ اگر آپ صرف خون کو پامال کریں گے تو آپ کو بے وقت سمجھ کر پھینک دیا جائے گا۔ تو میں اس وقت ہیکل کی بنیاد کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یسوع ہی بنیاد کی چٹان ہے۔ یسوع نے اپنی موت، دفن ہونے اور جی اٹھنے کے ذریعے اس بنیاد کو مکمل کیا، اس لیے وہ ہماری زندہ بنیاد ہے۔ اب پطرس اپنے خط پہلا پطرس میں اس تمثیل کو بیان کرتا ہے۔ در حقیقت دوسرے باب میں وہ پرانے عہد نامے کی بہت سی آیات کا حوالہ لاتا ہے جس میں مسیح کو اس ہیکل کی بنیاد کی چٹان کہا گیا ہے۔ تو دیکھیں، پطرس دراصل وہی تھا جو متی 16ویں باب میں موجود تھا، اور اب اپنے خط میں وہ اس خیال کو آگے بڑھاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اگر آپ نے واقعی چکھ لیا ہے کہ خدا مہربان ہے، یعنی آپ نے نجات پالی ہے۔ چوتھی آیت،
اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر یہاں وہ یسوع کو زندہ پتھر بنیاد کی چٹان کے طور پر بیان کرتا ہے۔ یسوع نے کہا اس چٹان پر وہ اپنے بارے میں بات کر رہا تھا۔ یسوع ایک زندہ پتھر، زندہ چٹان ہے، تو جب آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی زندگی آپ میں آ جاتی ہے اور آپ بھی ایک زندہ پتھر بن جاتے ہیں۔ اور جب آپ مسیح کے پاس آتے ہیں اور اپنی نجات کی بنیاد کے طور پر اس پر اور اس کی موت اور جی اٹھنے پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ آرام پاتے ہیں۔ وہ ہمیں قبول کرتا ہے، وہ مہربان ہے اور ہم اس کی شفقت کا ذائقہ چکھتے ہیں، ہم اس کے بچانے والے فضل کا ذائقہ چکھتے ہیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں اور اس پر تعمیر ہوتے ہیں۔ لکھا ہے اس کے پاس آئیں جیسے ایک زندہ پتھر کے پاس جسے انسانوں نے واقعی رد کر دیا۔ یہ اس کی موت کے بارے میں ہے۔ یسوع جو بنیاد کا پتھر ہے اسے مرنا پڑا، اسے رد کیا گیا، اس نے تکلیف اٹھائی، وہ ہمارے لیے مر گیا تاکہ وہ ہماری بنیاد بن سکے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے سنبھال سکے۔ بس اسے واقعی انسانوں نے رد کیا، لیکن پھر لکھا ہے لیکن خدا کے نزدیک منتخب اور قیمتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منتخب کیا گیا، اور اصل میں یہ کہتا ہے کہ خدا نے اسے مردہ نہیں چھوڑا بلکہ وہ خدا کا منتخب تھا، اور اسی لیے خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ اور قیمتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ قدر والا ہے، اس کا کام قبول کیا گیا اور اسے جلال کے لائق شمار کیا گیا، اسے خدا کے داہنے ہاتھ پر سرفراز کیا گیا، اسے ہر نام سے اعلیٰ نام دیا گیا۔ ہاللویا! وہ قیمتی ہے، وہ آسمان اور زمین پر سارا اختیار حاصل کرنے کے لائق ہے۔ یہی بات ہو رہی ہے، یہ اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ہے، تو وہ قیمتی ہے اور لائق ہے، اور اسی لیے وہ ہماری ابدی بنیاد کے طور پر قائم ہو گیا۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو یسوع کہتے ہیں مسیح اپنی موت اور زندہ ہونے کے ذریعے زندہ بنیاد کا پتھر بن گیا۔ پھر 5ویں آیت میں لکھا ہے تم بھی زندہ پتھر ہو، تو اب جی ہاں ہم اپنی جگہ پر ہیکل ہیں، لیکن جہاں تک بڑی ہیکل کا تعلق ہے ہم زندہ پتھر ہیں جو اس بڑی ہیکل کا حصہ بنتے ہیں۔ ہم زندہ پتھر ہیں، یعنی ہم نے خدا کا فضل پایا ہے، ہم نے ابدی زندگی حاصل کی ہے، اس لیے اب ہم مردہ پتھر نہیں رہے، ہم زندہ پتھر ہیں، اور ہم اسی زندگی اور فطرت میں شریک ہیں جیسے مسیح جو زندہ پتھر ہے وہ بنیاد کا پتھر ہے۔ تو ہم اندر سے زندہ ہو جاتے ہیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم زندہ پتھروں کی طرح ایک روحانی گھر بنائے جا رہے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو، یعنی یہ گھر روح القدس سے بھرا ہے اور ہم سب روح القدس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم سب ایک ہی خداوند یسوع مسیح کے ماتحت ہیں اور ہم سب ایک ہی بنیاد پر قائم ہیں جو یسوع مسیح ہے۔ وہ ہمارا نجات دہندہ اور خداوند ہے، وہ ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، وہ ہمارے اوپر خداوند کے طور پر ہے۔ اور لکھا ہے تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ پطرس تھا جس کو کلیسیا کا اصل مکاشفہ ملا، اور اب وہ یہاں اسے بیان کرتا ہے، اور جب وہ سنے بات کرتا ہے کہ وہ مبارک ہے اور وہ پیٹروس ہے تو یہ ایک زندہ پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ متی 16 میں لکھا ہے مبارک ہے تو، اور پھر پہلا پطرس دوسرے باب میں لکھا ہے زندہ پتھر، اور وہ مسیح کی چٹان یا پیٹرا پر تعمیر ہوا جو خود بھی ایک زندہ بنیاد کا پتھر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیح کی مانند بن جاتے ہیں۔ اب یسوع نے اسے پطرس پر لاگو کیا، لیکن اب پطرس اسے تمام ایمانداروں پر لاگو کرتا ہے۔ ہم سب مسیح میں زندہ پتھر ہیں، ہم اس پر تعمیر اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے گئے ہیں تاکہ عظیم گھر کو تشکیل دیں، اور اس لیے یہ صرف میرے اور خداوند کے بارے میں نہیں، ہم سب مل کر بڑی چیز کا حصہ ہیں۔ یہ گھر خدا کی مقدس ہیکل ہے، خدا کی سکونت کی جگہ۔ پہلا کرنتھیوں 3 میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم، اور یہ جمع میں ہے، تم سب مل کر خدا کی ہیکل ہو، خدا کا روح تم میں رہتا ہے۔ یہ اجتماعی طور پر ہے، انفرادی طور پر بھی، اس لیے ہم انفرادی طور پر خدا کی ہیکل ہیں، لیکن اجتماعی مسا بہت زیادہ طاقتور ہے۔ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو کچھ زیادہ طاقتور تخلیق ہوتا ہے، اور یہ خدا کی ہیکل خدا کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر کوئی خدا کی ہیکل کو ناپاک کرے
تو خدا اسے ہلاک کر دے گا۔ یہ ہے خدا کے نزدیک اس کی قدر، کیونکہ خدا کی ہیکل پاک ہے۔ آپ کون سی ہیکل ہیں؟ ہم پاک ہیں کیونکہ روح القدس ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ افسیون 2 میں لکھا ہے، جس میں یعنی مسیح میں ساری عمارت ایک ساتھ جڑ کر خداوند میں ایک مقدس ہیکل بنتی ہے، جس میں تم بھی روح میں خدا کے رہنے کی جگہ کے لیے ایک ساتھ تعمیر ہوتے ہو۔ ہم ایک زیر تعمیر کام ہیں، کیونکہ خدا ابھی بھی نئے زندہ پتھر شامل کر رہا ہے اور ہمیں ایک ساتھ جوڑ رہا ہے، لیکن اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم روح میں خدا کی سکونت گاہ بن جائیں۔ ہم پاک کیے گئے ہیں، ہم الگ کیے گئے ہیں تاکہ خدا کے ہو جائیں، خون اور مسیح کے ساتھ اتحاد کے ذریعے جو بنیاد ہے، اور یہی ہمیں روح کے قبضے میں آنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ مسیحی واقعی مقامی کلیسیا سے الگ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں بلایا گیا ہے کہ ہم دوسرے ایمان والوں کے ساتھ رفاقت میں ایک ساتھ جڑے ہوئے زندگی گزاریں۔ اگر ہم خدا کے تابع ہیں تو وہ ہمیں اپنی ہیکل میں دوسرے ایمان والوں کے ساتھ جوڑ دے گا، اور پھر ہم روح کے بڑے اجتماعی مسا میں رسائی پائیں گے۔ ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو زندگی دیتے ہیں۔ ہم بنیاد سے جڑے ہوئے ہیں، جی ہاں، لیکن ایک دوسرے کے ذریعے بھی ہم زندگی اور سہارا فراہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب ہیکل میں زندہ پتھروں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ اگلی بار ہم اس نئی زندہ خدا کی ہیکل کی حیت کے بارے میں بات کریں گے۔ یسوع نے کہا، انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور اس خدمت کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے کلام کی گہرائی سے تعلیم کو جتنا ممکن ہو سکے دور دور تک پھیلایا جائے۔ اور ہم ان سب کے انتہائی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کام میں ہماری مدد کی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ یسوع ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، اور وہی ہمارا خداوند ہے، اور وہی ہمارے لیے حقیقی پیغام ہے۔ ہم اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور خداوند یسوع ہی خداوند ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔